अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के शो का आगाज़ करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से और साथ साथ बात करेंगे बेलारूस पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिया की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी हिजबुल्लाह और इसराइल के माबैन जंग बंदी की, और क्या अब फ़लस्तीन के मामले पर हम सऊदी अरब से भी कोई तवक्को रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बांग्लादेश और भारत के माबैन कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। सो आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, ये इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ हमने देखा, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि अगर हम इसको जमहूरियत कहते हैं तो फिर एहतजाज भी होगा। सही। जमहूरियत से आप एहतजाज को तो नहीं निकाल सकते। जमहूरियत का हुस्न है। जी, चलिए, बिल्कुल। अच्छी बात आपने कर दी। लेकिन एहतजाज नॉन वायलेंट, पीसफुल, वो हर शख्स का, हर पार्टी का इख्तियार है। वो तो फिर पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल जाते हैं। एहतजाज लेकिन तो एहतजाज डेफिनेटली भारत ये है कि राइट है, फंडामेंटल राइट है। मैं कहता हूँ सही। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है तो फिर PTI हो, PMLN हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, सबका इख्तियार है या सही। उनका हक है कि वो एहतजाज करें। तो इस पे तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। अब ये एक बहस जो है इस वक्त चल रही है, कितने लोग जाम भाग हुए, ठीक है, बड़ी इम्पोर्टेंट बहस है ये भी। इसको मैं कतन ये नहीं कह रहा कि नहीं मालूम होना चाहिए। हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं आने चाहिए, हक़ाइक़ ज़रूर सामने आने चाहिए कि कहाँ से फायरिंग शुरू हुई, कितने लोग जाम भाग हुए, किस तरह मामलात आगे चले। लेकिन ये उस तरह फंडामेंटल्स में से नहीं है। लोगों को जाम भाग होना तो फंडामेंटल है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से रियासत ने इसको हैंडल किया है वो ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। आपने रेंजर्स भी बुलाए, आपने फ़ौज भी बुलाई, आपने यही कहा कि जी हम फायरिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल, हम कोई तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे। आपने इतनी रुकावटें खड़ी की, लोग फिर भी पहुँच गए जिना एवेन्यू तक, डी चौक तक, और फिर डी चौक तक जो कंटेनर्स थे उस पर हमने बड़े अजीब अजीब मनाजिर देखे, दिल दुखी करने वाले मनाजिर देखे, जहाँ पे और फिर आपने फ़ोर्स का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल भी किया। अब उसमें कितने लोग मारे गए, जहाँ भाग हुए अपनी जानों से गए, ये एक अलग बहस है। और इसमें शायद हम कभी भी हकीकत तक ना पहुँच सकें जब तक कि कोई इंक्वायरी कमीशन सही, जेन्युइन इंक्वायरी कमीशन न बैठे। तो ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन लोगों की जानें ज़ाई हुई, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो फायरिंग हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो लोग पहुंच ही गए थे जिना एवेन्यू तक तो उनको बैठने देते। एक दिन बैठते, 2 दिन बैठते, 3 दिन बैठते, महीना बैठ जाते, लेकिन उनसे आप मुज़ाकरात करते। कुछ ना कुछ बीच की सूरत हाल हमेशा सियासत में निकल ही आती है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि आपने ये तहिया कर लिया कि हमने आज रात ही इनको यहाँ से उठाना है, हर सूरत में कुचलना है, और कुचलना है, जो भी आप उसको दे दें। तो ये जो तर्ज़ सियासत है ये किसी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जहाँ PTI से या उनकी जो लीडरशिप बाहर है उनसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ वो सही चीज़ों को ABC प्लान नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ का ABC होता है कि किस तरह बैकअप क्या होता है, या कौन से एक वाक़या हो जाए तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा। तो वो शायद उस तरह नहीं उसको इन्वेस्टिज कर सके सारे इशू को। लेकिन कसूर तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ही का है, और हुकूमत ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, इट लीव्स मच टू बी डिज़ायर्ड। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो जो है उनका कोई तजुर्बा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन मामलात में। देखिए ना, जब केयर टेकर सेटअप हुआ था तो ये साहब एक आ गए, हमें तो नहीं मालूम मौसी नकवी साहब कौन थे, इससे पहले हम जानते थे ये सियासत में हैं, तो उनको तो कम अज़ कम मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इतनी इखलाक़ी जुर्रत पैदा कर देनी चाहिए कि अब ये बंद करें कि हम कामयाब हो गए। कामयाबी ये नहीं होती कि आप इस तरह का लोगों को, अगर आपने फायरिंग कर की और मार के ही कामयाब होना है तो ये कामयाबी नहीं है मेरी नज़र में। मैं मुमकिन है गलत हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रियासत जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस है। बाकी अफराद तो आते जाते रहते हैं, आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ, कल और लोग आ जाएंगे।
تو اصل معاملہ ریاست کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت اگر ہے تو اس معاملے کو ختم کریں, یا تو جمہوریت کو آنے دیں. یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے نا اس طرح فل آف اناملیز اینڈ ایبریشنز, یہ نہیں چل سکتا. ہمیں ایک طرف ہونا پڑے گا, یا تو اس کو جمہوریت کہہ دیں اور پھر جمہوریت کو چلنے دیں. اور جمہوریت تبھی چلے گی میرے حساب سے جب چیزیں واضح طور پہ ہوں گی اور ہر چیز آئین کے مطابق چلے گی. لیکن میری دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں جمہوریت آئی ہے وہ شاید ہمارے مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے. لوگ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو نظام اس وقت چل رہا ہے شاید یہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں. ابھی ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں, ایتھیکل ہماری جو ایتھاز ہیں, وہ شاید مطابقت نہیں رکھتے ویسٹرن ڈیموکریسی کے ساتھ. پھر کیا نظام ہونا چاہیے؟ نظام اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے خیال سے. دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہوں, اگر اسی نظام کو تبدیل تو اب ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت ہمت چاہیے. سول ملٹری تعلقات میں توازن بھی نہیں ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. آئین کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ جو لکھی ہوئی ہیں اس پہ عمل درآمد بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. صحیح. لیکن ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی تیار نہیں ہیں, ان کے اندر بھی ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈائناسٹک پالیٹکس ہیں. تو جب یہ بہت سے ایشوز ہیں اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ آئندہ بھی ہوگا. اگر کسی کو یہ توقع ہے کہ بس اب معاملات ختم ہو گئے, پی ٹی آئی کو بین کرنے سے کچھ ہو جائے گا, یا کے پی میں گورنر رول لگانے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو یہ سب خوش فہمی ہے. ان کا یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے اور پاکستان اسی زبوں حالی میں رہے گا, خاکم بدہن, افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہوا, جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا. اور جب تک لوگ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے, اور اگر آپ نے صحیح ہینڈل نہیں کیا تو آپ بس مستعفی ہو جائیں. لیکن یہاں پہ کرسی کوئی نہیں. لیکن ان کی باڈی لینگویج میں تو ایسا کوئی مجھے جسچر نظر نہیں آ رہا. بالکل انہوں نے ڈے فرسٹ سے جو اسٹریٹجی بولی تھی کہ ہمارے اگینسٹ کوئی بھی جائے گا تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا, اور اسی کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا بھی ڈی چوک پہ. ایک اچھی بات تو نہیں ہے, سیاسی معاملات کو سیاست سے حل کیا جاتا ہے نا. جس طریقے سے آپ نے حل کیا, obviously لوگ تھے, نہتے تھے, وہ تو جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے تو وہاں سے بھاگنا ہی تھا. تو جو یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ حکومت کا نیریٹو بک نہیں رہا, کوئی بھی اس کو بائی نہیں کر رہا. کیونکہ جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بہت سی مختلف باتیں. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, اس کو دھکا دے دیا گیا. وہ کس طرح جسٹیفائی آپ کر سکتے ہیں اس کو؟ آپ اس کو گرفتار بھی کر سکتے تھے, اس کو نیچے گرانا ضروری تھا. اگر اس نے کوئی وائلیشن کی تھی, دفعہ 144 کی وائلیشن بھی اگر ہو گئی, تحریک نے کر لی, تو اس کی سزا یہ ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹینر سے دھکا دے کر گرا کے مار دیں. آپ اس کو ہتھکڑیاں پہنا کے نیچے لے جا کر گرفتار بھی کر سکتے تھے. آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا اس سب چیزوں کی؟ پھر دوسری بات یہ, اگر دفعہ 144 تو یہاں پہ تھی تو پنجاب میں بھی تھی, تو آپ نے وہ سنجانی میں کیوں ان کو دھرنا دینے کی اجازت دی؟ مطلب بہت اس میں کنفیوژن تو خود حکومت میں بھی پائی جاتی ہے, ان کی اسٹریٹجی میں بھی. حکومت نے ہی کی ہیں, اور چونکہ نا تجربہ کاری ہے اس لیے جو فیس ہمارے سامنے آیا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو سیاسی حکومت ہے, سیاسی بندے ہونے چاہیے. وزیر داخلہ کوئی سیاسی آدمی ہونا چاہیے, چاہے وہ ثناء اللہ صاحب ہوں, کوئی اور ہو. لیکن یہ بھی تو ون مین سٹیپ تھوڑی تھے جتنے سارے سٹیپس ہوئے. دیکھیے میں جانتا ہوں, میں حقیقت جانتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ پھر بھی معاملات کو کسی نہ کسی طور ٹھیک کر لیتا ہے. سیاست کا تھوڑا بہت ادراک ہو, پتہ ہو, تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ماضی میں دیکھیے بہت سی ہوئی چیزیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ بھی مجھے ہمیں یاد ہے, یہ بھی اب ایک ہو گیا, اس کو بھی سانحہ کا لوگ نام دے رہے ہیں. اور بھی اللہ معاف کرے, لیکن یہ سانحات ہوتے رہیں گے جب تک ہم صحیح معنوں میں جمہوریت اس ملک میں لے کر نہیں آتے. جمہوریت کی بھی اپنی خرابیاں تو ہیں, لیکن ہمارے سسٹم کے اندر اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ یہ جو اب تھوڑے حکومت, اب دیکھیں نا بلند بانگ دعوے. اور پھر دوسری معاملہ یہ ہے کہ ہر بات پہ شہباز شریف صاحب کل پرسوں بھی تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے. مطلب ان کو بیچ میں لے آتے ہیں خواہ کہ جو دنیا, جو پاکستانی عوام ہے مزید متنفر ہوں آرم فورسز سے, آرمی سے. ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا, ان کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. مطلب حقیقت کچھ بھی ہو, لیکن
اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ سیاستدان خود یہ رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتے کہ جو کچھ کیا ہم نے کیا، اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے، سپہ سالار ہم، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو باسی صاحب ایک بات کا جواب دیں مجھے کہ عوام کے یہ جو اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں، ان میں جو عوام کا نقصان ہوتا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا ازالہ کوئی ہمارے ہاں تو دیکھیے عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں، سچی بات یہی ہے۔ اینڈنگ پوائنٹ بس ہو گیا تو ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا گھر اجاڑے آپ نے، کتنے بچے یتیم کیے، کتنی ماؤں کی گودی اس کا کوئی حساب دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسی ریاست ہے؟ ریاست تو دیکھیے نا، اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی ایشوز ہیں جن کو ٹھیک ہونا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک 2047 ویژن رکھنا چاہیے، صحیح، اور 2047 ویژن کے تحت معاملات کو سالو کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پولیٹیکل سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں، اکنامک سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں، تاکہ ہم صحیح راستے پہ چلیں۔ جہاں پہ یہ احتجاج چل رہا تھا وہیں اسی احتجاج کے دوران ہی بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا وزٹ بھی تھا پاکستان میں۔ ہاں وہ بھی دیکھیے وزٹ ہوا، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، یہ کیا شہر ہے۔ یہ بھی ہماری تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہوا ہے یہ لیکن بہرحال وہ انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ اب وہ بیلاروس پاکستان بزنس فورم کی میٹنگ بھی ہوئی، وہ بھی اسی علاقے ریڈ زون میں ہوئی۔ اب ریڈ دنیا بھر میں دیکھیے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں، پریزیڈینشیل ہاؤسز کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ریڈ زون پتہ نہیں کیوں بنا دیا ہم نے اس کو، احتجاج کرنے دے لوگوں کو لیکن پیسفل، اور یہ سب کا حق ہے۔ اچھا دوسری جب بیلاروس اور اس کی آپ نے بات کی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، کیونکہ بیلاروس اور پاکستان کے تعلقات بس واجبی سے ہی ہیں، صحیح، اور بیلاروس ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ روس کے بہت قریب ہے اس وقت۔ مطلب اگر روس کا کوئی سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی کوئی ملک اس وقت ہے تو بیلاروس ہی ہے، اور بیلاروس تقریباً 60 ملین کے قریب لوگوں کا ملک ہے۔ پاکستان بیلاروس کی جو تجارت ہے، ہم تقریباً کوئی آدھا ملین کے قریب ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور بیلاروس کی جو امپورٹس ہیں ہمارے ہاں تقریباً 17 ملین کی ہیں۔ ٹھیک ہے، صدر لوکاشینکو آ گئے، اچھا ہوا، اور وہ ہمارے سابق وزیر اعظم سے ملنے مری بھی پہنچ گئے تھے، یہ بڑی انٹرسٹنگ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے باقی اور کچھ نہیں ہے، یہ جو مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا ہے تھوڑا اس کی بات کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ پیراگراف 15 کی۔ دیکھیے اس پیراگراف میں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ بیلاروس اور پاکستان کی جو جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، دونوں کی پوزیشن میں تضاد، مطلب اس میں اختلاف رائے ہے۔ بیلاروس کیئرفل تھا کہ کوئی ایسی لینگویج اس میں نہ آئے جو کہ بھارت کو پسند نہ ہو، جس سے بھارت اعتراض کرے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیے تو اس میں کہتے ہیں کہ دونوں جو سائٹس تھیں انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز ڈسکس کیے، بالکل، اور پھر پاکستانی سائڈ نے بیلاروس کو بریف کیا کہ سچویشن کیا ہے جموں اینڈ کشمیر میں۔ اب میرا اس پہ اختلاف ہے کہ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، جو ٹرم استعمال کی ہے جموں اینڈ کشمیر، یہ ٹرم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ بریف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یا انلیگلی آکوپائڈ جموں، جو آپ آج کل فارمل آپ کا بالکل چلے۔ میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ شاید بیلاروس اس پہ بھی اعتراض کرتا، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو نہیں کہہ رہے۔ دا پاکستانی سائڈ بریف دا بیلوروشین سائڈ آن دا سچویشن ان جموں اینڈ کشمیر۔ جموں اینڈ کشمیر کا جو ٹرم ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے، بالکل، یہ بھارت کرتا ہے۔ جب آپ جموں اینڈ کشمیر کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارت کے کلیم کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم اگر آپ بیلاروس کو مسئلہ بھی تھا تو آپ پرانی کوئی اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھتے کہ ہم نے کیا لینگویج وہاں استعمال کی ہے۔ اسی ضمن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو ہے مہاتر صاحب شاید پاکستان آئے تھے، یا ہمارے سابق وزیر اعظم شاید گئے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا۔ وہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جی، ذرا دکھائیے پروڈیوسر صاحب۔ ہاں یہ دیکھیے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، انور ابراہیم صاحب تشریف لائے تھے شاید اکتوبر میں، یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ملیشیا کی بھی وہ بھی شاید نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کا جو ہم استعمال کرتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر وہ رکھا جائے۔ تو ہمارا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف کشمیر لکھ دیتے ہیں،
جموں اور کشمیر کی بجائے جو ایکسیپٹیبل ہے نا ہمارے لیے، جو ہماری ڈپلومیٹک پوری ہسٹری میں رہی ہے کہ اگر دو پارٹیز ہیں امریکہ اور پاکستان کا لیٹ سے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کوئی ایشو ہو رہا ہے تو ہم اگر کہیں گے کہ جی پاکستان سائڈ بریفڈ لیٹ سے دا پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر اباؤٹ دا سچویشن ان کشمیر. جب ہم کشمیر کہتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بیچ والا راستہ مل جاتا ہے، کیونکہ جموں اور کشمیر جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے بھارت. وہ پاکستان کا جو ہمارا آزاد جموں اور کشمیر ہے اس کو وہ کہتا ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر. اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جہاں ہم نے بریف کیا اور صرف کشمیر کا لفظ استعمال کیا. مجھے فارن آفس سے اپنی حیرت ہے کہ انہوں نے کیوں یہ لفظ جانے دیا جموں اینڈ کشمیر کا. ان کو چاہیے تھا کہ پرانی جو ہماری اسٹیٹمنٹس تھیں ان کو نکال کے دیکھ لیتا. جہاں ہماری رشیا کے ساتھ پہلے اسٹیٹمنٹس اگر ہیں، ہمارے جو ہیں ملیشیا کے ساتھ مہاتر صاحب آئے ہوئے تھے، مہاتر صاحب کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اب انور ابراہیم صاحب جو ملیشین پرائم منسٹر اکتوبر میں آئے ہوئے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں صرف کشمیر لکھا ہوا ہے. تو اسی کو آپ ریپلیکیٹ کر لیتے یہاں پہ. کیا ضروری تھا کہ آپ جموں اور کشمیر یہاں پہ لکھتے؟ تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پہ کہ ہمیں مطلب وہ انڈرسٹینڈنگ شاید ہماری نہیں ہے کہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہے کیا، ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں اور کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے لیے ایک بہت مجھے سے فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیوں کر ہو گیا. ٹائم ہمارے پاس ہے کہ ختم ہو گیا؟ ابھی ہے ٹائم. اچھا تو آگے جو ہے اس میں اب جو ہے ایک تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. باقی دیکھیے آپ نے اسی اسٹیٹمنٹ میں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بات ہی نہ کریں، مطلب رادر دین کہ ویکننگ یور پوزیشن، اس کا اگر آپ کشمیر کا ذکر نہ بھی کرتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی چاہیے. دیکھیں نا اس پیراگراف سے بھی تو یہی پتہ چلا نا کہ پاکستان اور بیلاروس ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر رہے. کیونکہ ہوتا نا کہ both sides agreed تو پھر تو ٹھیک تھا، یا both side discussed وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ پاکستانی سائڈ بریف کر رہی ہے تو تھوڑا سا اس میں پرابلم تو ہے. اگر آپ جس طرح دیکھیے نا ابھی انور ابراہیم صاحب شاید آئے ہوئے تھے تو اس میں کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس میں ہمارے پرائم منسٹرز آفس سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے اور اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو کشمیر کا ذکر نہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن آپ نے پھر آگے پورا غزہ میں پورا ایک پیراگراف دے دیا. یوکرین پہ بھی آپ نے ڈسکس کر لیا، تو کشمیر پہ بیچارہ آپ صرف بریف ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو گلوبل اور ریجنل ایشوز ہیں ان کو اتنی ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ وہی لینگویج لے لیتے جو کہ سابقہ وزیر اعظم جب ملیشیا گئے تھے یا میرے خیال میں وہ اسٹیٹمنٹ لے لیتے تو وہ بالکل ٹھیک تھی کہ دے ڈسکسڈ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز. تو اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اب کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو ویکن کر رہے ہیں انیسیسریلی میرے خیال میں. باقی جو ہے بیلاروس اور پاکستان جو ہے یہ جو موقع تھا وزٹ کا، بہرحال ایک انٹرسٹنگ وزٹ تھا ان دا سینس کہ وزٹس اچھے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ اگر وہ آئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مجھے جب وہ بیلاروس کے صدر اترے تو انہوں نے شاید ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، بڑے کیجول لباس میں تھے، اور ہماری جانب سے محسن نقوی صاحب نے ان کا استقبال کیا. اب محسن نقوی صاحب کا وہاں کیا کام ہے کہ وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں؟ ان کے فارن منسٹر آئے ہیں اور باقی بزنس ڈیلیگیشن ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو فارن منسٹر جاتے اگر جانا ہی تھا، بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہمارے چیف آف پروٹوکال یا ایڈیشنل سیکرٹری جو فارن آفس میں ڈیل کرتے ہیں بیلاروس سے، وہ وہاں پہ ہوتے ایئرپورٹ پہ کافی تھا. یا کوئی منسٹر آف اسٹیٹ چلے جاتے، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ تو نہیں آیا، ہیڈ آف گورنمنٹ تو نہیں آ رہے تھے نا. ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. بیلاروس کو تو صدر کو تو پھر ہمارے پرائم منسٹر ریسیو کرنے گئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بڑا کیجول لباس پہنا ہوا تھا، ٹریک سوٹ میں شاید تھے. ہمارے پرائم منسٹر نے ٹائی شاید سوٹ پہنا ہوا تھا. تو وہ بھی شاید بیلاروس کے صدر بھی اس کو بڑا لائٹلی لے رہے تھے کہ ویسے ہی میں جا رہا ہوں تھوڑا سا بریک کے لیے. لیکن بیلاروس امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ روس کے صدر عن قریب بھارت جا رہے ہیں، تو بیلاروس چونکہ روس کا علاقہ ہے تو پاکستان آگے، تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے. کچھ ہم نے میسیجز دے دیے ہوں گے. کچھ ہمارا زراعت کے شعبے البتہ ہم بیلاروس سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. ایک تو ٹریکٹرز ہم ان سے لیتے ہیں بہت،
ٹریکٹرز اور باقی ایگریکلچر مشینری بھی ہم ان سے لے سکتے ہیں. اس میں بیلاروس کافی مہارت رکھتا ہے. صحیح. تو کچھ چیزوں میں ہم ان سے گین کر سکتے ہیں. بالکل. مطلب یہ وزٹ کوئی ایسا وزٹ نہیں تھا, یہ یوزفل وزٹ تھا, لیکن جو اس وقت پاکستان کے حالات بنے ہوئے تھے آبویسلی اس میں مسائل تو اس وزٹ کو لے کر ہوئے. صحیح. اور لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پھر بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں. حکومت کی جانب سے دیکھیے تو اتنا اہم وزٹ تھا اور پتہ نہیں پاکستان کی کوئی اکنامک ہماری جو وہ تو ابھی تو تبدیل ہو جانے والی تھی, اور چونکہ پی ٹی آئی کو الزام دینا چاہ رہے تھے نا, تو یہ کوئی کارکردگی پر بھی پردے صدر شی جن پنگ کا تو وزٹ نہیں تھا نا. بالکل. یہ تو اس طرح ہر چیز کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں رہ کر پیش کرنا چاہیے. سو یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں گے اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس کے حوالے سے. اسٹے ود اس.